नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज पांचवा सिपारा हम शुरू करेंगे। वल मुहसनातु मिनन निसाई, और हराम की गई शौहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने ये काम तुम पर फर्ज कर दिए हैं और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि अपने माल के मेहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी करने के लिए, इसलिए कि जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर दे दो। और मेहर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के बाद मदीना की इस छोटी सी बस्ती में जो मसाइल पैदा हो गए थे, इनके रहनुमाई के लिए पहले से ज़ायद हदायत दी गई और ख़ास तौर पर मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी को इस्लाम की सच्ची शाहराह पर किस तरह इस्तवार किया जाए। ख़ानदान की तंजीम, फिर निकाह, फिर तलाक के असूल और माशरे में मर्द और औरत के ताल्लुकात और उनके हकीकी मकाम, और यतीमों का, गुलामों के बारे में उनका हकूक, वरासत की तकसीम, मियाँ बीवी के जो झगड़े हो जाते हैं उसकी इस्लाह के तरीके, शराब पे पाबंदी, तहात और पाकीज़गी के असूल, बहुत कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने आ, इस सूरत में और इस पारे में जो है अल्लाह ताला ने बयान किया है। एक जंग हुई थी ग़ज़वे औतास 8 हिजरी में। दुश्मन की कुछ औरतें गिरफ्तार होकर आई थीं और तब कहते हैं कि ये आयत जो है नाजिल हुई थी कि अब उसमें जो पारा नंबर 5 जिसकी जो स्टार्ट हुआ है, वल मुहसनातु, तो कुरान करीम में एहसान 4 मायनों में इस्तेमाल हुआ है। और और इसकी शान नज़ूल में आता है कि जब बाद जंगों में काफिरों की औरतें भी मुसलमानों की कैद में आ गईं, तो मुसलमानों ने इनसे हम बिस्तरी करने में कराहत महसूस की क्योंकि वो शादीशुदा थे। और सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई, जिससे मालूम हुआ कि जंग में हासिल होने वाली काफिर औरतें जब मुसलमानों की लौंडियां बन जाएं तो शादीशुदा होने के बावजूद उनसे मुबाशरत करना जायज है। अलबत्ता इस्तबराए रहम जरूरी है, यानी कि एक हैज आने के बाद या हामला है तो वज़ा हमल के बाद इनसे जिनसी ताल्लुक कायम किया जा सकता है। तो कुरान करीम में एहसान के जो 4 मायने हैं, नंबर 1 आता है शादी, दूसरा शादीशुदा औरतें, दूसरा आजाद औरतें, तीसरा पाक दामन औरतें और चौथा मुसलमान औरतें। और यहाँ पे पहले मीनिंग्स में मुराद लिया गया है, मतलब जो है। अब यहाँ पे वो लौंडी का एक मसला आ जाता है। एक्चुअली कुरान के वक़्त जब अल्लाह ताला ने नाज़िल किया तो उस वक़्त गुलाम और लौंडियों का सिलसिला चल रहा था, जिसे कुरान ने बंद नहीं किया, बल्कि इसके बारे में हिकमत अमली इख्तियार की गई जिससे गुलामों और लौंडियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हासिल हो, ताकि गुलामी की हौसला शिकनी हो। उस जमाने में मर्द और औरत फरोख्त किए जाते थे और यही खरीदे हुए मर्द और औरत गुलाम और लौंडी कहलाते थे। मालिक को इनसे हर तरह का फायदा उठाने का हक हासिल होता था। अब दूसरा एक जरिया था कैदियों वाला, यानी कि कैदियों में काफरों की कैदी औरतों को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाता था और उनकी लौंडियां बनकर इनके पास रहती थी। मकसद ये था कि इस दौर में कैदियों के लिए कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं था, इसलिए इस दौर के एतबार से कैदियों के लिए बेहतरीन हल था, क्योंकि अगर इन्हें माशरे में यूं आज़ाद छोड़ दिया जाता तो माशरे में फसाद पैदा हो सकता था। और बहरहाल मुसलमान शादीशुदा औरतें तो वैसी ही हराम है, ताहम काफिर औरतें भी हराम है, इल्ला ये कि मुसलमान की मलकियत में आ जाएं और इस सूरत में इस्तबराए रहम के दौरान इस्तबराए रहम के बाद वो इनके लिए हलाल हैं। और फिर यहाँ पे बताया गया कि औरत से निकाह करना, मतलब उसके लिए जो जायज है, उसकी निकाह के लिए जो 4
शर्तें हैं। नंबर एक के तलब करो, इन तब्तगू यानी कि दोनों की तरफ से एजाब व कबूल हो। दूसरा यानी कि मेहर अदा करना। तीसरा इनको शादी की कैद यानी कि दायमी कब्जे में लाना मकसूद हो, सिर्फ शहवत रानी या मतलब उस और पर्पस के लिए ना हो, जिसको जना वगैरह कहा जाता है। और चौथा इसमें इंपॉर्टेंट है कि अ, गवाहों की मौजूदगी में हो। बहरहाल आगे चलते हैं। आयत नंबर 25। और तुम में से जिस किसी को आजाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत ना हो, तो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए इनके मालिकों की इजाजत से इनसे निकाह कर लो और कायदे के मुताबिक इनके मेहर इनको दे दो। वो पाक दामन है, ना कि एलानिया बदकारी करने वाली, ना खुफिया आशनाई करने वाली। इसमें लफ्ज आता है वला मुत्ताखी जाती अखदान, खुफिया आशनाई करने वाली। आई एम सॉरी टू से ये आजकल बड़े अरसे से ये एक ट्रेंड है कि ये जो हमारे आजकल के हमारे जेनजी कह लें या हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, ये हाँ फेसबुक में, स्नैपचैट में, इंस्टा पे अपने गलत आईडी के साथ और फिर आपस में जिसको कहते हैं ना एक उनकी सीक्रेट चैटिंग चल रही होती है, जो बेचारे माँ बाप चाहें भी तो वो पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे बताई कि खुफिया ना खुफिया आशनाई करने वाले, यानी कि किसी भी तरह से एक लड़का और लड़की आपस में ताल्लुक रखें, चाहे उनको ये भी ना पता हो, वो कहते हैं जी हम लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहरहाल एक लंबी बहस आ जाएगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना खुफिया आशनाइयां करने वाली, बस जब ये लौंडिया निकाह में आ जाए फिर अगर वो बेहयाई का काम करे तो इन्हें आधी सजा है, इस सजा से जो आजाद औरतों की है। कनीजों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। इन्हीं लौंडियों से शादी की इजाजत ऐसे लोगों के लिए जो जवानी के जज्बात पे कंट्रोल रखने की ताकत नहीं रख सकते और बदकारी में इन्वॉल्व होने का उनका खदशा है। तो इस कहा जा रहा है कि इस वक्त सब्र करना बेहतर है कि जब तक वो किसी आजाद खानदानी औरत से शादी के काबिल ना हो जाएं। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की रहमत देखें कि इससे बदकारी का सबब हुआ। दूसरा, एक गुलाम औरत को आजाद औरत के दर्जा बराबर हुआ। और फिर तीसरा, उसकी औलाद को वही हकूक हासिल होंगे जो आजाद बीवी के हैं। तो बहरहाल ये वो चीजें थी जो इस्लाम आने के बाद इस्लाम ने उस वक्त जो माशरे का पिसा हुआ तबका था गुलाम और लौंडी का, उन पे अल्लाह ताला ने किस कदर रहम किया और उनको ग्रेजुअली उनका जो था ना स्टेटस को बहाल किया। आयत नंबर 26। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान करे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पे चलाए और तुम पर रुजू करे। अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। और जो लोग ख्वाहिशात के पैरों हैं वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हट जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुमसे तखफीफ कर दे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ए ईमान वालो, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। यहाँ पे जो बहुत एम्फसाइज किया गया कि ये हराम चीजें, मतलब ये इन तमाम चीजों नाजायज जो भी चीज है उस तरीके से माल मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो और अपने आप को कत्ल ना करो। इससे मुराद खुदकुशी भी हो सकती है जो कि कबीरा गुनाह है। किसी मुसलमान को कत्ल करना भी है, क्योंकि मुसलमान जस्ते वाहद की तरह है, इसलिए इसका कत्ल ऐसी है जैसे अपने आप को कत्ल किया। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। आयत नंबर 30। और जो शख्स ये नाफरमानियां सरकशी और जुल्म करेगा तो अन करीब हम इसको आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह पे आसान है। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे। इन तज्तनिबू कबाइर, अल्लाह ताला कहता है कि बड़े गुनाहों से बचोगे, छोटे गुनाह बड़े गुनाहों से बचोगे
जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत और बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। कबीरा गुनाह को अगर हम डिफाइन करें, बात के नजदीक वो गुनाह है जिन पे हद मुकर्रर है, और बात के नजदीक वो गुनाह है जिस पे कुरान या हदीस में सख्त वईद या लानत आई है। और बात कहते हैं हर वो काम जिससे अल्लाह या उसके रसूल ने बतौर तहरीम के रोका है। और हकीकत यह है कि इनमें से कोई एक बात भी किसी गुनाह में पाई जाती है वो कबीरा है। और कहते हैं कि जो मुसलमान कबीरा गुनाह मसलन शिर्क, हकूक वालदैन, झूठ वगैरह से इज्तनाब करें, तो हम इसके सगीरा गुनाह माफ कर देंगे। अब आप देखें कि कबीरा गुनाहों से बचने में अल्लाह की रहमत और बख्शिश का वादा कि छोटी छोटी लग्जिशें लग्जिशें जो आपकी गलतियां होती है उसकी पाकी और सादत की राह में हायल ना होंगी, और अल्लाह ताला उसे बड़ा अच्छा मुकाम देंगे। कबीरा गुनाहों में तीन बातें शामिल है। नंबर एक, किसी की हक तलफी करना। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक भी इसी में शामिल है। नंबर दो, अल्लाह से बेखौफ होके बदी को ढिठाई से नेकी बनाकर करना। नंबर तीन, इन रवाबित को तोड़ना या इनमें बगाड़ पैदा करना जिन पे पूरे तमद्दुन के निज़ाम की बका हो। इसमें खानदान और माशरे के मुख्तलिफ अदारों के रवाबित में इंतशार और नारकी पैदा करना, इलाकाई और तिबकाती झगड़े पैदा करना, तमद्दन के अमन और सुकून में बिगाड़ पैदा करना वगैरह। तो पहली चीज के लिए कुरान ने जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, दूसरी के लिए फिस्क और मासियत के अल्फाज, और तीसरी के लिए फजूर की इस्तेलाह दी है। बहरहाल इसमें जो आम कबीरा गुनाह जिसमें कहते हैं कि आ, शिर्क सबसे अजीम गुनाह है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं सब माफ कर सकता हूँ, शिर्क की माफी नहीं है। फिर आपके वालदैन को सताना आता है, और झूठ बोलना आ जाता है, नाहक कत्ल करना आ जाता है, सूद आ जाता है, मैदान जंग से फरार करना आ जाता है, औरतों पे बहतान लगाना आ जाता है, अपनी औलाद को इस डर से मार डालना कि उसे खिलाना पड़ेगा। बहरहाल बहुत कुछ इसमें आ जाती है, लिस्ट काफी लंबी है। आयत नंबर 32, इस चीज की आरजू ना करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बात को बात पर बुजुर्गी दी। मर्दों का इसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, यकीनन हर चीज का जानने वाला है। इसकी शान नुज़ूल के बारे में बताया जाता है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मर्द मर्द जहाद में हिस्सा लेते हैं, शहादत पाते हैं, हम औरतें इन फजीलत वाले कामों से महरूम रहती हैं, हमारी मेरास भी मर्दों से निसफ है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई और फरमान हुआ कि मर्दों को अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी पावर उनको जो करने, वो अल्लाह ताला का अपनी हिकमत है जिसकी वजह से वो जहाद करते हैं, दीगर बैरूनी कामों में हिस्सा लेते हैं। ये उनके लिए अल्लाह का खास अतिया है, और उसको देखते हुए औरतों को मर्दाना सलाहियतों के काम करने की आरजू नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता अल्लाह की इताअत और नेकी के कामों में खूब हिस्सा लेना चाहिए, और वो इस मैदान में जो कुछ कमाएंगी मर्दों की तरह इनको पूरा पूरा सिला मिलेगा। अलावा अजी अल्लाह ताला से उसका फजल का सवाल करना चाहिए, क्योंकि मर्द और औरत के दरमियान जो इस्तेदाद, सलाहियत और कुव्वत का जो फर्क है वो तो कुदरत का फैसला है। वो महज आपकी आरजू, आपकी तमन्ना करने से वो चेंज नहीं हो सकता। अलबत्ता उसके फजल से कसब और मेहनत में रह जाने वाली कमी का अजाला हो सकता है। तो यहाँ पे नीज ये भी समझ आती है कि नेकी का काम कोई भी हो तो उसमें ये कोई फर्क नहीं है कि मर्द को ज्यादा इसमें नेकी का अजर मिलेगा या औरत को कम मिलेगा कि बीइंग वो औरत है। बहरहाल अल्लाह जानने वाले हैं। आगे हम चल के देखते हैं, कवाम की भी आयत है। आयत नंबर 33, माँ बाप या कराबदार हों जो छोड़ मरे इसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए हैं, और जिनसे तुमने अपने हाथों मुआहिदा किया, उन्हों
انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے، نیکی کے کاموں میں تو برابری ہے، یعنی کہ جو مرضی وہ کرے اللہ تعالیٰ اجر کے سلسلے میں یہ نہیں کوئی ڈسٹنگوش مطلب ڈفرینشیٹ کریں گے کہ مرد کو زیادہ نیکی کا حصہ چلنا چاہیے یا عورت کو کم۔ تو یہاں پہ ہے کہ مرد الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنی مال خرچ کیے ہیں، بس وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ اچھا جی، ابھی یہاں تک پڑھتے ہیں کہ مرد کی یہاں پہ حاکمیت کی دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ مردانہ جو اس کی قوت ہے، دماغی صلاحیت ہے، اور دوسرا کہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو کفیل بنایا ہے، یعنی کہ ایک کسب، یعنی کسب اور کفیل کی اس کی جو ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کفالت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد ہی کی ہے۔ بہرحال ایک بہت لمبی ڈیٹیل آ جائے گی، اگر ہم مرد یہ اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی بھی تو بہت تفصیل سے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال صرف میں یہ کہوں گی یہ ہمارے پہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کوئنز آف دیئر ہوم رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی 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 سلطنت کی، اپنے اپنے گھروں کی شہزادیاں ہیں، اور ان کی مرضی کام کر رہی ہیں، کریئر آپٹ کرنا ہے، کمانا ہے، یہ تو ان کی مرضی ہے، ورنہ کفالت کی ذمہ داری تو مردوں کی ہے۔ میں ایک سیدھی سی بات کرتی ہوں، جیم کی ایک شیشی لیں، ذرا کھولیں، آپ اپنے بیٹے کو بلا کے کہیں گے بیٹا ذرا جیم کی شیشی کھولنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ہم اس میں وہی بات ہے کہ ہم اپنی خواہشوں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہائی مجھے لڑکا کیوں نہیں بنایا، یا ہمارے رائٹس برابر ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مرد عورتوں پہ حاکم ہے، دوسری اور کوئی بات ہی نہیں۔ اب یہاں پہ اگلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے نافرمانی کی صورت کی، پس وہ عورتیں بخت ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں، جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں میں چھوڑ دو، انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اب یہ بتایا جا رہا ہے، اب ایک عورت نشوز کرتی ہے، وہ بہت نافرمانی کرتی ہے، تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو بڑے پیار سے، نرمی سے اس کو سمجھایا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کو وقتی اور عارضی طور پہ علیحدہ کر دیا جائے، یعنی کو کہتے ہیں نا اپنے بیڈز علیحدہ کر لیں۔ اور ایک عقل مند عورت کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی ایک سزا ہوتی ہے جب اس کو کہا جائے آدمی اپنا جو ہے نا بیڈ علیحدہ کر لے، تو ایک عقل مند عورت کے لیے بہت بڑی وارننگ ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے بھی نہ سمجھے تو پھر کہتے ہیں کہ ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن ہلکی سی مار کہتے ہیں کہ جیسے پیلو کی، جس کو کہتے ہیں نا آپ کی مسواک، اس سے، اور وہ بھی منہ پر نہیں مارنا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مسواک سے کیا آپ کر سکیں گے، بس ایک سارٹ آف ایک جیسے ہے نا کہ آپ نے بس ایک ٹیرر سا ہی دی ہے۔ تو بہرحال وہی بات ہے کہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، نہیں تو یہ لوگ اس سے غلط مطلب لے لیں گے کہ آج سائمہ نے کچھ یہ بتا دیا۔ سیما جی میں بھیا بول رہی ہوں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سیما سوری میں بیچ میں بولتی ہوں۔ جی جی سیما آپ یہ تو کہہ رہی ہیں نا اللہ نے کہا ہے کہ مرد یہ کرے عورت کے ساتھ ڈانٹے، ایسے الگ بیٹھ کر لے، تو مردوں کو کوئی اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ عورت کو کچھ نہ کہو، گالی نہ دو، مارو مت، تشدد نہ کرو۔ اتنے کرائمز ہوتے ہیں یہ سارے مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور عورتوں کی ماما پاپا کو وہ گالیاں دیتے ہیں، اس کی کیا سزا؟ وہ مردوں کا بھی تو بتائیں، آپ دیکھیں عورت کا مردوں کو بتا رہی بالکل ہیں۔ یقین کا ہے، آپ نے شاید ہم نے پہلے ہی اگر ہماری پہلی آیات گزر چکی ہیں جس میں حسن معاشرت مردوں کو سب سے پہلے کہا ہے کہ ان کو برداشت کریں، آپ کو کوئی ایک چیز پسند نہ آئے تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی اور چیز آپ کو اپنی بیویوں کی پسند آ جائے،
تو بہرحال یہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ صرف ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نشوز کرتی ہیں، جو نافرمانی کرتی ہیں، یہاں پہ صرف ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اس طرح آپ نے سمجھانا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، یعنی کہ مار پیٹ نہ کریں، تنگ نہ کریں، طلاق نہ دیں، اور جب کوئی چارہ کار نہ رہ جائے تو پھر یہ ہے کہ مطلب اس طرح سے ہر ممکن طور پہ اسلام جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ دونوں کے اندر فلیکسیبلٹی ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کو مطلب ایکسپٹ کر لے اپنے گڈ اور بیڈ پوائنٹس کے ساتھ۔ ظاہر ہے دو لوگ ہیں، ایک ڈفرنٹ پیکجز سے آئے ہوئے ہیں، تو جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان میں آپس میں نوک جھونک بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں سیٹل ہو جائیں، کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نقصان سب سے بڑا بچوں کا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایسی بروکن فیملیز کے بچے کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتے، وہ آگے فیوچر میں بھی جا کے انہوں نے جو دیکھا ہوگا وہ آئندہ سے وہ اپنی ہی لائف میں اس چیز کو جو ہے وہ کیری آن کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہیں، اور یہاں پہ بھی جو بتایا گیا ہے وہ صرف ان کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ آیت نمبر 35، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منیوٹس ڈیٹیلز دے دی کہ کس طرح ان کی اصلاح کی جائے۔ آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کو احسان کرو، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یحب من کانا مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پہ پوری لسٹ بتا دی کہ تمام کتنا آپ کا ہے، اور یہاں پہ ہمسایوں کا باقی چیزیں تو میں سمجھ آتی ہیں۔ تو ہمسایا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ کا ہمسایا ہے۔ آپ بس میں چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا ہمسایا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کسی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھ جو آپ کی سیٹ بیٹھ رہا ہے وہ بھی ہمسایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا ہمسایہ اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ فخر اور غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یہ شیطان نے کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ آیت نمبر 38، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے۔ بخل یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور خرچ کرنا دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اور یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور پھر شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 39، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔
بعد लोग कहते हैं गवाही वही दे सकता है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखे, इसलिए वो शहीद और गवाह के मायने हाजिर नाजर के होते हैं। और यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजर बावर कराते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजर समझना ये आपको अल्लाह की सिफ्त में शरीक करना है, और जो शिरक है, क्योंकि हाजिर नाजर सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफ्त है। जिस रोज, आयत नंबर 42, काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे काश इन्हें जमीन के साथ हमवार कर दिया जाता, और वो अल्लाह ताला से कोई बात ना छुपा सकेंगे। ए ईमान वालों, जब तुम नशे में, अब यहाँ पे बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान जब हम पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं और कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे किसी ने सिर्फ इतना पढ़ा, ला तकरबुस सलात, तुम नमाज के करीब ही ना जाओ, तो उसने कहा लेख देखें जी, कुरान में आ गया कि तुम लोग नमाज के करीब ना जाओ। अब आगे नहीं पढ़ा, वह अंतुम सुकारा, कि ए ईमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो नमाज के करीब भी ना जाओ। यहाँ पे ये बात की जा रही है। ये हुक्म उस वक्त था कि भी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। चुनांचे एक दावत में शराब नोशी के बाद जब नमाज के लिए खड़े हुए तो नशे में कुरान के अल्फाज में इमाम साहब गलत पड़ गए, जिस पर यह आयत नाजिल हुई कि नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो, गोया इस वक्त सिर्फ नमाज के वक्त शराब नोशी से मना किया गया था। बिल्कुल मुमानियत और हुर्मत का हुक्म इसके बाद नाजिल हुआ, और ये शराब की बाबत दूसरा हुक्म था। जब तक कि अपनी बात को समझना लगो, और जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है। अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया है, या तुमने औरतों से मुबाशरत की और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी का कसद करो और अपने मुंह और हाथ मल लो, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ने तयम्मुम की यहाँ पे हमें इजाजत दे दी। तयम्मुम क्या है, ये आपने खुद देखना है, हमने खुद अपने आप को देखना है कि ऐसी जगह जहां पे जब आपको पानी ना मिले, या पानी इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी, जैसे होता है ना समटाइम बर्न केसेस होते हैं, अगर वो पानी लगाया तो वो उनके और वो जो होते हैं ब्रूजेस और खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वो, तो उसमें क्या है, बीमार से मुराद वो बीमार है जिसे वजू करने से नुकसान या बीमारी में इजाफा होता हो। दूसरा, मुसाफिर आम है, लंबा सफर हो या मुख्तसर, अगर पानी दस्तयाब ना हो तो तयम्मुम की इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हम जिन लोगों रास्तों से जाते हैं आते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे वॉशरूम्स, आपके रेस्ट रूम्स आपको अवेलेबल होते हैं, और उसके बाद ना भी हो तो हमारे पास पानी, मिनरल वाटर्स वगैरह की बॉटल्स भी होती हैं। तो बहरहाल कहने की बात है, आपने खुद अपना जज खुद बनना है कि वाकई यहाँ पे पानी अवेलेबल था या यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे फिर आपको तयम्मुम की इजाजत है। फिर आप ये देखें, कज़ाए हाजत से आने वाला, फिर बीवी से मुबाशरत करने वाला, और इनको भी पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ने की इजाजत है। और तयम्मुम का तरीका ये है कि एक मर्तबा जमीन पर हाथ मारकर कलाई तक दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर लें, और मुंह पर भी फेर लें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम के बारे में फरमाया कि दोनों हथेलियों और चेहरों के लिए एक ही मर्तबा मारना है। और यहाँ पे साइदन तय्यबन, यहाँ पे आगे आएगा, वो क्या है, पाक मिट्टी। और जमीन से निकलने वाली हर चीज, जैसे कि आप देखते हैं कि सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम में सॉरी आता है, जब हमें पानी ना मिले तो जमीन की मिट्टी हमारे लिए पाकीज़गी का जरिया बन जाती है। उमूमन इसके लिए तो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जैसे आप जा रहे हैं सफर में, तो आप गाड़ी के ऊपर जो आपकी डस्ट पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर भी हाथ एक दफा फेर कर आप उसको जो है उससे तयम्मुम कर सकते हैं। तो आप देखें कि दीन कितना खूबसूरत है, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी एक रुखसत तयम्मुम की दे दी, कि अगर पानी अवेलेबल ना हो तो आप जो है, और जो तयम्मुम है ये वजू और गुस्ल के कायम मुकाम है। आयत नंबर 44, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है, और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफी है, अल्लाह ताला का मददगार होना बस है। पर बाद यहूद को लमात को उनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं हमने सुना
سمعنا وأسینا واسمع غیر مسمعین ورائنا لیم، ہم نے سنا نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیش دیتے اور دین میں تانا دیتے اگر یہ لوگ کہتے ہم نے سنا، کیا کہتے سمعنا واتانا واسمع وانظرنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کی شرارتوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، ایک یہ تھا کہ ہم نے سنا کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نافرمانی کریں گے، یعنی کہ اطاعت نہیں کریں گے، یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، اور کہتے تھے اسی طرح غیر مسمع، یعنی کہ تیری بات نہ سنی جائے، اور یہ بد دعا کے طور پہ بات کہتے تھے کہ تیری بات مقبول نہ ہو۔ بہرحال ہم سب اللہ کی آیات اللہ تعالیٰ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کا نور ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، ہمارے عملوں میں بھی ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ہر آیت کو جو سنے ہمارے منہ سے بھی یہی نکلے سمعنا واتعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اپنے عملوں میں اس کو ڈھال لے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 47، اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے اور جو تمہارے پاس ہے، اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پہ لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ ہفتے والی بات آگے پڑھیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ سورہ لقمان میں بھی آتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، حدیث میں بھی سب سے بڑا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 49، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یقین جانیں کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اور جب ہم نے یہ تفسیر سنی دھاگا، تو یقین جانیں کہ اس کے بعد میں نے کھجور کو غور سے دیکھا، تو فتیل کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پہ جو دھاگے یا سوئی کی طرح نکلتا ہوا یا دکھائی دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا سا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو کھجور اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، تو یہاں پہ یقین جانے کہ ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ جب ہم نے پڑھا تو پھر ہم نے دیکھا اچھا یہ دھاگے سے مراد یہ وہ جو کھجور کی میں چھوٹا سا ایک دھاگا سا ایک نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 50، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ پہ کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ سورہ نجم میں آتا ہے کہ اپنے نفسوں کے پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پہ مٹی ڈال دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہو تو اس طرح کہہ دے کہ میں اس طرح گمان کرتا ہوں۔ بہرحال تو یہاں پہ جو یہودیوں کی بات آیت نمبر 51 میں بیان کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت یعنی کہ بت، کاہن یا ساحر، طاغوت یعنی کہ جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ
ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ پرندے اڑا کے خط کھینچ کر فال گیری کرنا اور بدشگونی لینا یہ جبت ہے، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں یہ چیزیں عام تھی، اور طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی ہیں، اور دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پرستش ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ میں نے بہت ڈیٹیل سے طاغوت کا میننگ بھی بتایا تھا، طغیانی سے یعنی کہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا۔ آیت نمبر 52، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی نہ کچھ دے۔ اس کو نقیرہ، کھجور کے شگاف کو کہتے ہیں۔ تو یقین جانے یہ جو فتیلہ اور نقیرہ ہے نا، یہ اس قرآن کا اسٹوڈنٹ بننے کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ اچھا وہ جو کھجور کی گٹھلی میں شگاف ہوتا ہے، اس کو، اس نقطے کو یہ نقیر کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، اور وہیں سے فتیلہ دھاگا بھی نکلتا ہے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ کتنی پیاری اگزامپلز دیتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یعنی کہ بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، پھر ان میں سے بعد نے تو اس کتاب کو مانا اور بعد اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھال بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ہماری باڈیوں کو ری ڈیزائن کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ میں سے کسی کو برن، چھوٹا موٹا برن ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ببل سا بھی بن جاتا ہے اور تکلیف بھی کتنی ہوتی ہے۔ اور جہنم کا آپ کو پتا ہے کہ وہ 1000 سال آگ تپائی گئی تو کالی ہوئی، پھر 1000 سالوں کی تو وہ کس طرح کیا کہتے ہیں، لال ہو گئی، کالی ہو گئی، سفید ہو گئی، یعنی کہ اس طرح سے اس کی انٹینسٹی جہنم کی بتائی گئی ہے کہ کس قدر اس سخت وہ آگ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے اس میں، جیسے آج کی میں جیسے اگزامپل لیتی ہوں کہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ پکوڑے بناتے ہوئے جب آپ کا تیل کھولتا ہوا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کی ایک چھوٹی سی چھینٹ آپ کی باڈی پہ پڑ جاتی ہے تو کس قدر برا حال ہو جاتا ہے، اور یا آپ کی انگلی اگر اس جلتے ہوئے میں اگر آپ کی چلی جائے تو آپ سوچیں گے اس کا کیا حالات ہوں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں، کیونکہ اب سکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی پین ریسیونگ سیلز اس کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ سکن کے اندر ہمارے پین ریسیونگ سیلز ہوتے ہیں۔ آپ ایکسٹریم برن کا کیس دیکھیں نا، تو آپ اس کی باڈی کو ہٹ کریں یا تھوڑا سا پنچ کریں تو اس کو درد کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی پوری سکن جو ہے وہ جل چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدلیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ جہنم کی عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول ہے، بعد اثار میں بتلایا گیا کہ کھالوں کی تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ یہ کیوں بتایا گیا کہ جتنی آپ کی سکن ہوگی وہ پین آپ کو جتنی آپ کی سکن ہوگی اس حساب سے آپ کی پین زیادہ ریسیو ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، یعنی کہ جب وہ جہنم میں ڈالیں جائیں گے، جب ان کی کھالیں ٹوٹل برن ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ پھر ان کی کھالوں کو چینج کریں گے، اور وجہ تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے توفیق سے آج مجھے اور آپ کو پتا چل گیا۔ تو آج اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سے ایسے نیک عمل کروا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بھلائی عطا فرما دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، آیت نمبر 57۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیا، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی سبحان، اللہ تعالیٰ کی قدرت ماشاءاللہ کہ
इधर डरा रहे हैं जहन्नुम से, साथ अल्लाह ताला ठंडे ठंडे झोंके जन्नतों की खबर दे रहे हैं कि उन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, इनके लिए वहां साफ सुथरी बीवियां होंगी, और हम इन्हें घनी छांव और पूरी राहत में ले जाएंगे। अब आप ये देखें कि साथ ही यहाँ पे जन्नत का जिक्र किया गया। जन्नत एक टोटल पिकनिक है। हदीस में है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका साया इतना है एक सवार 100 साल में भी इसे तय नहीं कर सकेगा। इमेजिन करें जरा, लेकर आए ऐसा दरख्त आपके जहन में, तो आप ये देखें कि वहां साफ सुथरियां बीवियां होंगी, मीन्स के कोई उस वक्त वहां नफास या इस तरह के हाइजा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आयत नंबर 58, अल्लाह ताला, अच्छा वैसे भी अगर हम जिंदगी में कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो जेन में पिकनिक वो आती है जिसमें पानी हो यार, पाँव डालकर हम बैठ सके, हम पानी की आबशार देख सकें, या कहीं हम नॉर्थ साइड पे भी जाते हैं ना, जब हम कहीं अपनी छुट्टियों में, तो वो गाइड आपको लेके जाता है, कहते हैं ये देखिए जी, ये आपका होटल का कमरा है, देखिए पीछे से आपको कितना अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों का, आपको वो देखिए दरिया कितना अच्छा व्यू आपको नजर आ रहा है। तो आप ये देखिए कि ये अल्लाह ताला ने हमारी इंस्टिंक्ट में पानी, क्योंकि सूदिंग है, हमारे लिए वो रखा है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत का नक्शा ही ऐसा खींचा हुआ है जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और वहां इटर्नल हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 58, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों को अमानतें इन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदलो इंसाफ से फैसला करो, यकीनन वो बेहतर चीज है जिसके नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है, बेशक अल्लाह ताला सुनता है देखता है। अक्सर स्कॉलर्स के नजदीक ये आयत हजरत उस्मान बिन तलहा के शान में नाजिल हुई, जो खानदानी तौर पे खाना काबा के दरबार व कलीद बरदारी की चाबी उनके पास होती थी। तो मक्का फतह होने के बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ लाए, तो तवाफ वगैरह के बाद आपने हजरत उस्मान बिन तलहा को, जो सुलह हदैबिया के मौके पे मुसलमान हो चुके थे, तलब फरमाया और उन्हें खाना काबा की चाबियां देके फरमाया, ये तुम्हारी चाबियां हैं, आज का दिन वफा और नेकी का दिन है। और आयत का ये सबब नुज़ुल अगरचे खास है, लेकिन इसका हुक्म आम है, और इसके मुखातिब अवाम हकाम दोनों हैं, यानी कि हम आप सब हैं। हम सबको ताकीद की है कि अमानतें उन्हें पहुंचाओ जो अमानतों के अहल हैं। इसमें से बहुत लंबी डिटेल है, इसमें तो वो अमानतें शामिल हैं जो किसी के पास रखवाई हो, हमें तो खैर वही अमानत समझ आती है कि अमानत को किसी ने मेरे पास कोई चीज़ रखाई है, कि इसमें खयानत ना की जाए और उसको मैं एज इट इज़ उसको वापस लौटा दूं। लेकिन इससे ये बहुत एक वसी लफ्ज है अमानत। इसमें आपको होता है कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक ओहदा, एक पोजीशन दी हुई है। माँ अपने ओहदे पे है, बाप अपने ओहदे पे है, इसी तरह एक ब्यूरोक्रेट है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी भी चीज पे आप किसी भी पोस्ट पर हैं, तो वो पोस्ट, वो जगह आपकी अमानत है। तो आपने अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से आपने पूरी करनी है, इंसाफ के साथ पूरी करनी है। आपने कोई खानदान कोटा सिस्टम कोई चीज आपने जो है वो नहीं करनी, आपने इंसाफ के साथ अपनी इमानतों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और इंसाफ करना है। आयत नंबर 59 है, ईमान वालों फर्मा बरदारी करो अल्लाह ताला की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और फर्मा बरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। समाइना वाताना, अल्लाह हम आपकी भी फर्मा बरदारी करते हैं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करते हैं। अल्लाह हम दुआ करते हैं हम हमारी तमाम उम्मत, हमारे बच्चे सब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदैन के फर्मा बरदार बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। नेक रख, परहेजगार रख, नमाजी रख, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ ईमान वालों फर्मा बरदारी करो अल्लाह ताला की, और फर्मा बरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तुम में से अख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज में इख्तलाफ करो तो इसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ, उसके रसूल की तरफ, अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है। ये बहुत बेहतर और बाएतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतीउल्लाह अतीउर रसूल के बाद ये तो अतातें मुस्तकल और वाजिब हैं, और फिर कहा गया व अती उलिल अम्र, यानी कि ये जो इस वक्त आपके जो आपके लीडर्स हैं उनकी भी अतात है, ये आपके जो उनके भी बताई जा रही है। बहरहाल ये एक लंबी डिटेल है, लेकिन कहते हैं कि मासियत में अतात नहीं, अतात सिर्फ मारूफ में है। आयत नंबर 60, क्या आपने नहीं उन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो यह है कि जो कुछ
آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کرے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے ان سے۔ جب بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ منافق آپ سے منہ پھیر کے رکے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے کہ اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 62، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یعنی کہ جب ان کو مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا ہوتا تھا۔ آیت نمبر 63، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے ان کے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا۔ حضرت عمر نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، یہ کہتے سندن بات درست نہیں ہے، اور صحیح واقعہ یہ ہے کہ جو اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضرت زبیر کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے یعنی کہ کھال کے پانی پہ جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کے جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھا، جس پہ دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے فیصلہ اس لیے کیا وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کچھ دل میں آپ کو برا بھی نہیں محسوس ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ تو یہ آیت منکرین حدیث کے لیے تو ہے کہ، اور ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ یا اس کے رسول کی باتوں میں عمل کرتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے اندر ناگواری کا تاثر بھی نہیں آنا چاہیے۔ آیت نمبر 66، اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بچا لاتے۔ اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ یاد رکھیں نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور بدی سے بدی۔ آیت نمبر 67، تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے، یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید، نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اچھا جی، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں، اپنی جتنی ان کی استطاعت ہے، اپنی کیپیبلٹیز ہیں، تو ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اب امیجن تو کریں، نبی کون؟ نبیوں سے مراد وہ لوگ جو سچائی اور حقیقت کے علم بردار ہیں، جو مختلف ادوار اور قوموں میں پیدا ہوئے، جنہوں نے نوع انسانی کو
خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ دکھائی اور زمین والوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ اور صدیق کون ہے؟ جو سرا تاپا سچ ہیں، جن میں سچائی کی روح ہر معاملے میں ہے۔ اور تیسرے شہید، اس کے معنی گواہی دینے والے، یعنی کہ ایسا انسان جو اپنے قول و عمل سے سچائی کی گواہی دے اور دنیا میں اس کے لیے شہادت اور حجت قائم کر دے۔ اور صالحین سے مراد وہ انسان جو اپنے اعتقاد اور عمل میں نیک اور راست باز ہوں۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی جس انعام یافتہ گروہ کا ذکر کیا، اس سے مراد ایسا ہی گروہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحہ لوگوں کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کو محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی تھی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کے روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ تو بہت اوپر ہوں گے، ہم تو آپ کی صحبت، رفاقت اور دیدار سے محروم ہو جائیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ان کی تسلی کا سامان فرمایا، اور بعد صحابہ نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سالیہ وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا کامل طور پہ ادا کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما۔ آیت نمبر 70، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ اب پیچھے خوشخبریاں دے کے فوراً کہہ دیا گیا کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں سے بعد وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں۔ پس اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا ہے، میں تو ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ اب یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب جنگ میں غلبہ ہوتا تو کہتے تھے ساتھ ہیں، اور مال غنیمت سے حصہ حاصل ہوتا تھا جو دنیا کا سب سے بڑا اہم ان کو مقصد لگتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا جو جیتا اس کے ساتھ۔ آیت نمبر 74، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے، یہ غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ابھی ہم نے کل شہید کا ثواب کے بارے میں ہم نے کتنی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ آیت نمبر 75، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ غزہ اور فلسطین کے بچے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ دعا ہے، میرے ساتھ آپ پڑھیں سب، اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا، آمین۔ آیت نمبر 76، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو شیطانی ہیلا بالکل بودھا اور سخت کمزور ہے۔ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقصد کے لیے ہیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں۔
عزم کے ساتھ، ایمانی تو قوت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑو۔ آیت نمبر 77، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو انہیں حکم کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگی اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، انہیں کہہ دو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کی بھی قریب نہیں۔ یہاں پھر منافقین کی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، سابقہ امت کے منکرین بھی اسی طرح، وہ بھی کہتے تھے کہ بھلائی، خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال اولاد کی فراوانی وغیرہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی، قحط سالی، مال و دولت میں کمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہے، یعنی کہ تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ مصیبت ابتلا آئی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب ان کو برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ اس کو نحوست کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جی کالی بلی کاٹ گئی، آج میں نے صبح تمہاری کیا منحوس تمہاری شکل دیکھ لی، سارا دن میرا بڑا برا گزرا، ایسے ڈائلاگس ہمارے چلتے ہیں نا عام لائف میں، بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہالت اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام دنیا مل کر اگر مجھے نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور تمام دنیا مل کے اگر مجھے فائدہ بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اس لیے کسی کو منحوس قرار دینا، یہ دن منحوس ہے، یہ فلانے کی شکل دیکھ لی تو فلانا منحوس آج کا دن یہ ہو گیا۔ عموماً یہ چیز بڑی آتی ہے جب بیچاری کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے، گھر میں پہلا ایک قدم رکھتے ہیں تو گھر میں کوئی فیملی ممبر کو بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بوڑھا بزرگ، تو کہتے لو جی منحوس کے قدم رکھے تھے تو چلو جی یہ ہو گیا، یہ اس وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارا رویہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا شکر کرتے ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 79، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، ہم نے تجھے تمام لوگوں کا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اب دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے کہ جو برائی بھی آتی ہے، برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے، لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے نفس سے ہے، تمہاری غلطیاں، کوتاہیوں، گناہوں کا نتیجہ ہے، یعنی کہ تمہیں جو سورہ شورہ میں آتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا محض اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا انتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب تک اللہ مجھے بھی اپنے دامان رحمت میں نہیں ڈھانپ لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ آج ہم آپ سے رحمت مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں رحمت اللہ تعالیٰ انڈیل۔ اس کے لیے عموماً ایک میں چھوٹی سی بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم چلتے پھرتے میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، کبھی سب ٹائم کہتا ہے یہ نیل پڑ گیا، یا بیڈ کا کونے اپنے گھر کے بیڈ روم میں ہمیں اپنا لگ جاتا ہے، تو جب بھی کوئی ٹھوکر لگے تو یاد رکھا کریں کہ میں نے کوئی حقوق العباد سے میری سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے وارن کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اے بندے سنبھل جا، اور اپنے اگر حقوق اللہ ہے تو اپنے حقوق اللہ پورے کرے۔ حقوق العباد میں سے ہے تو جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر ظلم یا کسی کے ساتھ آپ نے کچھ کوتاہی کر دی ہے تو اس کا ازالہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی۔ آیت نمبر 80، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو
کرے کی جو اطاعت کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے. پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے کی یا اس نے کی اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا خیال ہے، یہ جو بھی چھپ کے بات کرے اللہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ سب اندر باہر ظاہر باطن سب کو جانتے ہیں. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. کہتے ہیں اس پہ غور کریں کہ اس قدر حقانیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اعجاز ہے، بلاغت ہے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، اور پھر قرآن کا جو اصل کوئی یعنی کہ یہاں پہ قرآن کے ایک حصے کا دوسرے حصے سے کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہی چیز ہے. حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور تھوڑا سا اس کو واقعہ بیان کرنے میں تھوڑا سا تضاد آ جاتا ہے، لیکن قرآن کریم ان تمام کوتاہیوں سے مبرہ ہونے کے مطلب صاف معنی ہے. یعنی کہ یقیناً کلام الہی ہے جو اس نے فرشتوں کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، جو حق ہے. آیت نمبر 83، جہاں انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی ملی تو انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں اسے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت کو وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتا رہے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے. ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے. اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ آپ کا صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا کنسپٹ آ رہا ہے کہ جو بندہ ایک اچھائی کا رواج ڈالے گا، وہ جتنے لوگ اس کی بات کو، اس اچھی بات کو، اس نیک عمل کو جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے فالو کرے گا، اس کو بھی ثواب پہنچتا جائے گا. تو ایک چین بن جائے گی صدقہ جاریہ کی. لیکن اسی طرح کوئی برائی کا رواج دے گا تو جتنے لوگ اس بری بات کو فالو کریں گے تو وہ گناہ جاریہ کی ایک چین بن جائے گی. تو جس طرح دنیا کا جو پہلا قتل ہوا تھا حابیل قابیل کا، تو اس میں سے ایک حصہ قتل کا ہمیشہ جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے گناہ کا حصہ قابیل کو پہنچتا جائے گا کہ اس نے قتل کا اس غلط گناہ کا رواج ڈالا تھا. آیت نمبر 86، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، اور اس کے ساتھ ورحمت اللہ کہنے سے 20 نیکیاں، برکاتو کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور یاد رہے یہ حکم مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے، یعنی آپ کے جو یہودی اور نصارہ کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے اور دوسرا اضافہ نہ کیا جائے، اور بلکہ صرف وعلیکم کے ساتھ جواب دیا جائے. تو یہ ایک یہاں ہمیں ادب ہی پتہ چل جاتا ہے مسلم اور نان مسلم کے ساتھ کیسے گریٹ کیا جائے. آیت نمبر 87، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پہ لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا. آیت نمبر 89، ان کی چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ. پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. آیت نمبر 90، سوائے ان کے
جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں ہے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں، اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم میں سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو. یہی وہ ہیں جن پہ ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی. کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں. اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازمی ہے. اور اگر مقتول اس قوم سے ہو جو تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے. اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے. بس جو نہ پائے اس کو، اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں پہ قصاص کا کیا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کے 3 پہلے بھی ہم نے بتایا تھے کہ جان کے بدلے جان ہے، یا نہیں تو دیت ہے، یعنی کہ خون بہا ہے، اور تیسرا ہے معافی. تو یہ قتل خطا کا یہاں جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک بطور کفارہ اور استغفار، یعنی کہ مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے، اور دوسری چیز بطور حقوق العباد کے ہے، وہ ہے دیت، یعنی کہ خون بہا. یعنی کہ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے. اور دیت کی مقدار احادیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونا، چاندی یا کرنسی کی شکل ہے. تو ایک ہوتا ہے قتل عمد. قتل عمد میں جو قصاص ہے اس کی مقدار 100 اونٹ ہے، جو عمر اور وصف کے لحاظ سے 3 قسم یا 3 معیار کے ہوں. اور قتل خطا میں صرف دیت ہے، قصاص نہیں ہے. اور بہرحال یہ ایک معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر بھی کیا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر بغیر ناغے کے 2 مہینے کے روزے رکھنے، اور اگر درمیان میں ناغہ آ گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہیں. بہرحال یہاں پہ قتل عمد کی قتل 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قتل خطا، ایک قتل شبہ عمد، اور ایک قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا، اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جسے فی الواقع عادتاً قتل کیا جاتا ہے، جیسے بندوق، آپ کی تلوار یا خنجر یا کچھ بھی. اور یہاں پہ مومن کو قتل پر سخت وعید آگے چل کے یہاں بیان کی گئی ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، عذاب عظیم ہے. یعنی کہ اتنی سخت سزائیں سنائی گئی ہیں کسی ایک انسان کو قتل کرنا. اور کہتے ہیں کسی ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا، اور کسی ایک کو قتل کرنا مینز پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. یہ ہے ہمارا خوبصورت دین. آیت نمبر 93. اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں پہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، وہ 100 قتلوں والا. یاد ہے آپ میں سے کسی کو کیا تھا کہ ایک شخص تھا. اس نے 100 قتل کیے تھے، جو جس امام سے پوچھنے گیا اس کو بھی اس نے قتل کر دیا تھا. ہاں جی، بالکل بالکل، یہی بات میں کہنے لگی تھی کہ میں ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ یہ تو بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کامن سا ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص تھا، بڑا اس نے 99 قتل کیے تھے. بڑا دل میں گلٹی فیل ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، توبہ کی طرف جاتا ہوں. تو وہ کسی نیک انسان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں جی، میرے 99 قتل کر چکا ہوں، تو بتائیں میری معافی ہے. تو اس نے کہا 99 قتل، تیری تو معافی نہیں ہے. اس نے غصے میں آ کے اس
کو بھی قتل کر دیا تو 100 قتل ہو گئے. لیکن پھر بھی گلٹی فیلنگ رہی. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا کیا کیا جائے. تو کسی لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو سم ٹائم نا جگہ چینج کر لینی چاہیے. تو تم یہاں سے چینج کرو, وہاں دور ایک بڑے نیک بزرگ جگہ ہے, تو وہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے, تو وہاں پہ تم ہجرت کر جاؤ. تو کہتے ہیں کہ وہ راستے میں تھے تو وہ جو ان کا وقت مقرر آ گیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی اس شخص کی جس نے 100 قتل کیے تھے. اب جو تھا آپ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا معاملہ ہو. یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایک نے مطلب یہ تھا کہ یہ تو توبہ کی نیت سے نکلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ اچھا جی زمین جو ہے نا ان کا ایریا جو ہے نا وہ آپ میئر کر لو. جتنی زمین اگر یہ چل کر آیا, اگر زیادہ چل کر آیا ہے تو پھر اس کی معافی ہے, اور اگر اس نے کم چلا ہے تو پھر اس کو پکڑ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ زمین اللہ تعالیٰ نے بڑی کر دی, وہ ڈسٹنس جو انہوں نے کور کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک 100 بندے کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا. واللہ عالم, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیت کتنی خالص تھی, کتنا وہ جس کو کہتے ہیں, میں نے بتایا نا توبۃ النصوح, کہ آپ کتنا گلٹی فیل ہو رہے ہیں, آپ کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آئندہ دوبارہ یہ کروں گا نہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ ہمارے جانے انجانے جس کو کہتے ہیں نا ہر گناہ کو, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 94 ہے. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو, جو تم سے سلام علیک کرے تم سے یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں. تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا, لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے تو وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. مسلمانوں کو دیکھ کے چرواہے نے سلام کیا. بعض صحابہ نے سمجھا یہ شاید جان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے, چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق اسے قتل کر ڈالا, اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, جس پہ یہ آیت نازل ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پہ مجبور تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دیت ادا کی, اور یہ تھا کہ اس کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا. اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ایک بندے نے جب سلام کہہ لیا تو ظاہری طور پہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان والا ہی ہوگا. اپنی آیت نمبر 95, اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں. اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پہ اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے, لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑا اجر کی فضیلت دے رکھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں, تو حضرت عبداللہ جو ایک نابینا صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں. مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر اجر ہم نہیں حاصل کر سکیں گے, اور ہم جو گھر میں بیٹھے ہیں کوئی شوق سے نہیں ہوئے, وہ شرعی عذر ہے, تو ان کو عذر نے روکا ہوا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی تڑپ تھی, یعنی کہ جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی, جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے, تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا. اور کہتے ہیں کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں, فرض کفایہ ہے, یعنی کہ بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی فرض ادا کر دیا جاتا ہے. اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پہ اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے, اور یوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے, لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پہ بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے. آیت نمبر 96, اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی, اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں, جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے, یہ جواب دیتے ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور پہنچنے کی بری جگہ ہے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قریب میں مسلمان تو ہو چکے تھے,
لیکن اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کے ہجرت کرنے سے گریز کر رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع ہونے کے لیے ہجرت کا ایک تاکیدی حکم تھا۔ تو اس موقع پہ ہجرت اسلام سے گریز کفر کے مترادف قرار دیا گیا، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے، جہاں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا مشکل ہو، اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ آیت نمبر 19، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہو، نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا اور وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے اور کچھ شادگی بھی، یہاں پہ ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو، جو 100 افراد کے قاتل کا واقعہ تھا، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت ان کے لیے ہے۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یعنی کہ یہ حکم عام ہے کہ جو دین کے ہر کام ہم کو شامل ہے، یعنی کہ اس کو کرتے وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ مقبول ہوگا، ورنہ مردود ہوگا۔ آیت نمبر 101، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ قصر نماز کی، اور قصر نماز آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک سرٹن ڈسٹینس سے آپ باہر نکل جاتے ہیں اپنی نیٹو جگہ سے، تو آپ جو ہے فجر تو آپ نے پوری پڑھنی ہے، 2 سنتیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے تھے کہ دنیا ما فیہا، یعنی کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی مجھے محبوب ہے۔ 2 سنت، 2 فرض تو فجر کے پورے پڑھنے ہیں۔ ظہر کی نماز قصر میں آپ کی 2 فرض ہو جاتی ہے، عصر آپ کی 2 فرض ہو جاتی ہے، مغرب آپ کے صرف 3 فرض رہ جاتے ہیں، اور عشاء آپ کے 2 فرض اور 3 وتر رہ جاتے ہیں۔ یہ رخصتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ آیت نمبر 102، جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑے ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے۔ اچھا جی، یہ پوری نماز خوف کے بارے میں بتایا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ابھی قصر نماز ہم نے پڑھائی کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا کچھ ہیں، اور یہ نماز کا وہ طریقہ ہے جب جنگ ہو رہی ہو تو اس میں آپ نے کیسے پڑھنی ہے، اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، وہ تم پر اچانک دھاوا بولتے ہیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اب یہاں پہ صلاۃ خوف کی بات کی جا رہی ہے۔ اب نماز کی امپورٹنس کی بات کی جا رہی ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آیت نمبر 104، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے جو امیدیں انہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ اب آیت نمبر 104 سے لے کے 113 تک اس کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تھا، تامہ یا بشیر بن ابیارک تھا۔ اس نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی،
جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور ان سب سے کہا کہ ذرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ بنی ابیرک نے ذرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی. اور بنی ظفر اور بنی ابیرک مطلب وہ لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی باور کرواتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور تامہ پہ الزام لگا رہا ہے، لگانے میں جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے. قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پہ چوری کا فرد جرم عائد کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے حیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالم غیب نہیں ہے، ورنہ آپ پہ فوراً صورتحال واضح ہو جاتی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے میں کوئی مرحلہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو وارن کر دیتے ہیں اور ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں، جیسے کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے. اور یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آیت نمبر 106. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب استغفار استغفار استغفار. بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں. یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کے کھڑا ہو سکے گا؟ بغیر تحقیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو وہ حق پہ اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے، خبردار میں ایک انسان ہوں، جس طرح میں سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار ہو، ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو. اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اسے لے لے یا چھوڑ دے. آیت نمبر 110. جو شخص کو برائی کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، پھر اللہ سے استغفار کرے گا تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، پوری حکمت والا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں ہوگا. ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو کما کے ساتھ لے کر گیا. آیت نمبر 112. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے کردہ گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا، کھلا گناہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پہ نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کی قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں. یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کا تجھ پہ بڑا بھاری فضل ہے. ان کے اکثر مصلحتی مشورے بے خیر ہیں. ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سرگوشی، اچھائی کی بات میں سرگوشی جائز ہے، لیکن اگر آپ برائی کی بات میں آپ سرگوشی کریں تو وہ اس کی پکڑ ہے. جیسے آپ نے کسی کو ترغیب دلانی ہے کہ جیسے ایک بندہ ایک محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اپنا دوپٹہ ذرا ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، تو ایک تھوڑا سا ایک ہنٹ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنا دوپٹہ ذرا ٹھیک کر لیں. یا آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی یہ میں نے ان کو یہ ہم سب چیریٹی اکٹھے کریں، یہ میں نے یہ دیا، ترغیب دلانے کے لیے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مطلب تو یہاں پہ بہت لمبی اس کی مطلب تفسیر ہے کہ صدقہ، خیرات، معروف، ہر قسم کی نیکی جو ہے اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے خیر پہ مبنی ہو. اور یہاں پہ لوگوں کو صلح کرانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے.
آیت نمبر 115 جو شخص باوجود رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کو راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اسے اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اور نیک بات کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں میں اور ناراض لوگوں میں صلح کرانا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں سے نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتایا گیا۔ ہمارے یہاں پہ تو جو کوئی لڑ جاتا ہے تو بڑے انجوائے کرتے ہیں کہ چلو جی اچھا اچھا لڑائی ہو گئی۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت امیز کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی تعامل نہ کرے۔ اور بخاری میں بھی آتا ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ آیت نمبر 116 اسے اللہ تعالیٰ قطع نہ بخشے گا، اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے گا۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 117 یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ عورتوں سے مراد وہ بت ہیں جن کے نام مونس تھے، یعنی کہ لات، عزا، منات، نائلہ وغیرہ، یا مراد فرشتے ہیں کیونکہ مشرقین عرب فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے میں مقررہ شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، ان سے کہوں گا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، فلا فلا یغیرن خلق اللہ۔ سنو جو شخص اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ اب یہاں پہ تغیر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا، اس میں جیسے ہے کہ جیسے کان وغیرہ کاٹنا، چیرنا، سوراخ کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر، آگ وغیرہ جو ہے ڈفرنٹ مقصد کے لیے بنائے گئے، لیکن مشرقین نے ان کی مقصد تخلیق کو بدل کے ان کو معبود بنا لیا۔ پھر تغیر و فطرت بھی ہے، یا حلت اور حرمت میں تبدیلی بھی ہے۔ اسی تغیر میں مردوں کی نسل بندی اور اسی طرح عورتوں کے آپریشن کے لیے جو لائگیشن وغیرہ ہے وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور میک اپ کے نام پہ آپ کے جو پلکنگ وغیرہ ہے وہ سب آ جاتی ہے، یہ ٹیٹوز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ میرا حال اللہ تعالیٰ میں ان تمام سنس سے بچائے۔ آیت نمبر 120 وہ ان سے زبانی وعدے کرتا ہے اور سب اسباق دکھاتا ہے، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدل آباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا، اور جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے گا۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ نیک عمل کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ با اعتبار کے دین کہ اس سے اچھا کون ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اپنا منہ اللہ کے کام پہ دھر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کی دین کی پیروی کر رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ یہاں کامیابی کا معیار اور اس کا نمونہ بیان کیا جا رہا ہے، اور معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کو سرنڈر کر دیں، محسن بن جائیں، ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، جن کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو گئی کہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلیل بنا، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 126 آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت
رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی۔ شح جس کو کہتے ہیں نا، بخل اور طمع کو کہتے ہیں، یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے، ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی کہ ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے، اسے دور رہنا، نشوز اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے، تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر مہر یا نان و نفقہ خاوند سے مصالحت کر لے، تو اس مصالحت پہ خاوند اور بیوی پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی جو باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی تھی۔ آیت نمبر 129، تم سے یہ کبھی، اچھا جی، اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کرو اس پہ اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو، کہ تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتے ہوئے نہ چھوڑ دو۔ اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ یہ یہاں پہ ایک، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک اور صورت بتائی گی کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں اور دلی تعلق اور محبت وہ سب کے ساتھ یکساں نہیں کر سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی، اور خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ کو کچھ زیادہ اچھا پیارا لگ رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی، حالانکہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی میں سب اپنی بیویوں میں سب عدل کروں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ان کو اجازت دی ہوئی تھی، کیونکہ جو ان کے لیے تھوڑے سے رولز اور تھے۔ تو یہاں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو، یعنی کہ دوسری کو نظر انداز کیے رکھے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی کہ نصف ساقط ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک تیسری صورتحال بھی آ رہی ہے کہ اگر کوشش کے باوجود اگر نابانا ہو اور پھر طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لی جائے، تو علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے، تو اسلام میں چونکہ طلاق اگرچہ ناپسند کی جاتی ہے، اور حدیث کا ایک مفہوم ہے طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایسا حلال ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آیت نمبر 131 بہت ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سے تفصیل سے ان آیات کو پڑھیں گے، ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے اس دورہ قرآن میں ان تمام آیات کا۔ آیت ایما 130، وہ جی میں نے ایک بات پوچھنی تھی، جی جی وہ پتہ نہیں میں غلط پوچھ رہی ہوں کہ صحیح، لیکن میں نے آ رہا ہے تو وہ پوچھنے پڑ رہا ہے مجھے۔ جی میں جی کہہ رہی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی نا، جی جی تو پھر جو دوسرے مرد ہیں آج کل کے، پھر وہ 4 کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو پھر وہی بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا بہت تفسیر طلب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئے گا تو میں آپ کو اور جگہ وہاں پہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی تھی ایٹ دا ایج آف 25، انہوں نے اس عورت سے شادی کی تھی جو 40 سال کی تھی، جو 2 دفعہ، یعنی کہ ان کا حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا، آپ اندازہ لگائیں، یعنی کہ 2 جی ان کے نکاح وہ مطلب ان کے طلاق تھی یا بیوہ ہو گئی ہوئی تھی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیک آف جوانی میں تھے، 25 سال کے تھے، آپ نے 40 سال کی ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے
25 साल तक आपने, जब तक हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रही, आपने दूसरी कोई और शादी नहीं की। अब जब 25 साल के बाद जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब डेथ हुई, तो उसके बाद जो था, क्योंकि आपकी तमाम औलाद जो थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी, तो फिर उस पे किसी ने सजेशन की कि आप निकाह कर लें, तो फिर आपने हजरत सौदा से निकाह किया। फिर इसी तरह आपने आपकी तमाम बीवियों में से सिर्फ कवारी जो थी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। बाकी आपने जितनी भी शादियां की वो अल्लाह की इजाजत से, मैंने बताया ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुजूल से एग्जेम्प्टेड हैं, ये मैंने बात अभी मैंने कही थी। और वो जो थी, वो कबीले, होता ये था कि जिस कबीले की बेटी मुसलमान हो जाती थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आ जाती थी, पूरा कबीला मुसलमान हो जाता था। तो वो बहुत जरूरी था उस वक़्त इस्लाम फैलाने के लिए। फिलहाल हर निकाह में बहुत बड़ी लॉजिक्स हैं, बहुत बड़ी हिकमतें हैं, जो उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए कि एक एक शादी को हम डिटेल से डिस्कस कर सकें। तो बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन तमाम चीज़ों से एग्जेम्प्टेड हैं। बहरहाल जो इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी है, उसमें भी यही, जैसे आपने मैंने भी आपके साथ मेंशन किया कि जिस शख्स की 2 बीवियां हो और वो एक की तरफ माइल हो और दूसरी को नजरअंदाज करे, तो क़यामत के दिन वो इस तरह आएगा कि इसके जिस्म का एक हिस्सा साक़ित होगा। आयत नंबर 131, जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह ताला की मलकियत है और वाकई हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए और तुमको भी यही हुक्म किया कि अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम कुफर करो तो याद रखो अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। अल्लाह बहुत बेनियाज और तारीफ किया गया, अल्लाह के इख्तियार में है आसमानों की सब चीजें, जमीन की भी, और अल्लाह ताला का अरसास काफी है। अगर इसे मंजूर हो तो ए लोगो, तुम सबको ले जाओ और दूसरों को ले आओ, अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता है तो याद रखो अल्लाह ताला के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है। अल्लाह बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। ए ईमान वालो, अदलो इंसाफ पर मजबूती से जम जाने और खुशनुदी मौला के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप या रिश्तेदार अजीज के, वो शख्स अगर अमीर हो या फकीर हो, दोनों के साथ अल्लाह को ज्यादा ताल्लुक है। इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ के इंसाफ ना छोड़ देना। अगर तुमने कच बयानी या पहलू तय की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। ईमान वालो, अल्लाह ताला पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस किताब पर जो उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और उन किताबों पे जो उससे पहले इसे नाजिल फरमाई ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से, उसकी किताबों से और उसके उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफर करे तो वो बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। आयत नंबर 137, जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफर किया, फिर ईमान लाके फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ गया, अल्लाह ताला यकीनन इन्हें ना बख्शेगा ना इन्हें राय हिदायत समझाएगा। मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है, जिनकी ये हालत है कि मुसलमानों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं। क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका है कि तुम जब किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में उनके साथ ना बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें ना करने लगे, वरना तुम भी इस वक्त उन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करने वाला है। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट आ जाता है कि जहाँ पे अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाया हो। एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है वो इस दावत में शरीक ना हो जिसमें शराब का दौर चले। तो ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे शादी ब्याह और इस तरह के तकरीबात में होता है, तो बेहतर है कि वहाँ पे शिरकत ना की जाए जहाँ पे नाफरमानियां हो रही हों अल्लाह की। वरना तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे हो। यकीन अल्लाह ताला तमाम काफिर सब मुनाफिकों को जहन्नम में जमा करेगा। आयत नंबर 141, ये लोग तुम्हारे अंजाम कार का इंतजार करते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह फतह दे तो ये कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथी नहीं, और अगर काफिरों को थोड़ा सा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं हम तुम पर गालिब ना आने लगे थे, क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था। बस क़यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज राह ना देगा, यानी कि गलबा ना देगा।
اسلام کا اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ نمبر 2، حجت و دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ تیسرا، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شوکت بالکل ختم ہو جائے۔ چوتھا، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل باطل سے غیر راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ سورہ شورى میں آتا ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے ہے، گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 142، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اب اس میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور خاص طور پہ اس رمضان میں ہم جو چھوٹے چھوٹے ہم ٹارگٹس رکھ لیں، جیسے میں اگر اپنی بات کروں، ہم چھوٹا سا ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو ہم درمیان میں بیٹھیں گے، دعا پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کریں گے، اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ اپنا کوئی ایک ٹارگٹ اپنا رمضان کا ایک رکھ لیں، اور درمیان میں ہی آیت نمبر 143، درمیان میں ہی مولک ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ منافق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی کہ غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ ایسے نہیں لگتا ہماری بھی نماز کچھ ایسی ہی ہوتی ہے؟ اور منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان میں متردد رہتی ہے، بکری کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی طرف۔ اور یہاں پہ توبہ کا یہاں پہ بتایا گیا، اور نفاق کا یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، جس میں ان میں سے ایک ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، اور وہ خصلت یہ ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، جب جھگڑے تو حق و ثواب سے گریز کرے اور قذب اور باطل کا راستہ اختیار کرے۔ بہرحال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نفاق اور دھوکے باز کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ہدایت سے محرومی، اور آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں عذاب دیا جائے گا۔ اور بعد نے کہا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح معاملہ فرمائے گا کہ پہلے انہیں روشنی عطا کی جائے گی، وہ اس روشنی میں مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے، پھر ان سے روشنی سلب کر لی جائے گی، جیسے کہ سورہ حدید میں بھی ہے۔ اور جہنم کا سب سے نچلا جو طبقہ ہے وہ حاویہ کہلاتا ہے۔ اور سورت کے اس پارے کے آخر میں شکر گزاری کا کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب کریں اور عمل صالحہ کا اہتمام کریں، گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر یہی ہے، اور جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ قدر کرے گا، اور جو دل سے ایمان لائے گا، اس کو جان لے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔